बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल एक रशिया पे दहशतगर्दाना कार्रवाई और एक बहुत ही ख़तरनाक हमला मॉस्को पे किया गया। अब इस हमले को तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं और अब जो सूरत हाल वाज़े होती जा रही है। बहुत सारे बयानात हैं इस वक्त जिसको हम इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। एक जानिब तो सदर प्यूटन के बयानात हैं, कुछ उसको शामिल करेंगे। इसके साथ साथ फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है रशिया की, उसके बयानात सामने आ रहे हैं और अब बहुत पिक्चर जो है वो वाज़े होती जा रही है। कल तो इब्तिदाई तौर पे ये ख़बर सामने आई थी कि ये इस हमले की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। अब ये कड़ियाँ आपस में मिलना शुरू हो गई हैं और अब इस हमले के ताने बाने यूक्रेन से मिलना शुरू हो गए हैं। तो क्या ख़बरें हैं, क्या तफसीलात हैं इस हमले की, इसको शामिल करते चलेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ इस वीडियो में कुछ ख़बरें गज़ा से भी शामिल करते चलेंगे और गज़ा में इस वक्त क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि मुजाहिदीन ने की हैं, और इसके साथ साथ इन कार्रवाइयों का महवर कौन कौन से इलाके थे और किन मुकामात को निशाना बनाया है मुजाहिदीन ने गज़ा में, शामिल करते चलेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि हिज़्बुल्लाह की एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त सामने आई है और इस्राएली आयरन डोम को निशाना बनाया है हिज़्बुल्लाह ने शुमाल के इलाके में। और 2 मिशंस थे, मुख्तलिफ मिशंस, जिन्होंने ये मिशन कैरी किया और आयरन डोम के 2 प्लेटफॉर्म्स को जो है वो निशाना बनाया, टारगेट किया है। तो क्या ख़बरें सामने आ रही हैं, इसको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की जानिब से देखने में सामने आई है, उसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, अब बहुत पिक्चर वाज़े होती जा रही है। इस हमले को तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं और ये जो हमला रशिया के एक मॉल पे किया गया था, एक कॉन्सर्ट हॉल पे किया गया था, अब जो इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो कि यूक्रेन से जुड़ते जा रहे हैं। अब इस ज़मन में जो डिफेंस कमेटी के चेयरमैन का एक बयान सामने आ रहा है, रशियन चेयरमैन ऑफ द डिफेंस कमेटी, If the Ukrainians' connection to the Crocus attack is confirmed, the response must be clear on battlefield. वाज़े तौर पे एक तंबीह की जा रही है, एक वार्निंग दी जा रही है कि अगर ये जो हमला मॉस्को में किया गया, क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल पे किया गया, अगर इसके अंदर यूक्रेनियन इन्वॉल्वमेंट नज़र आई तो फिर इसका जवाब यूक्रेन के मंजरनामे में, जो यूक्रेन में जो जंग जारी है, फिर वहाँ रशियन आर्मी मैदान जंग में इसका जवाब देगी और फिर ये जो जवाब होगा ये ख़तरनाक और भरपूर जवाब दिया जाएगा। यानी एक तरफ जो इस वक्त हलाकतें सामने आई, रशियन सिविलियंस की जो हलाकतें हुई, इसका फिर जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि फिर मैदान जंग में जो फ़ौजी मौजूद होंगे या इसके साथ साथ जो कोलेशन अफवाज होंगी या दूसरे ममालिक की मर्सनरीज जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और रशिया से बरसरे पैकार हैं, फिर उनको निशाना बनाने में एक जानिब तो अभी बनाया जा रहा है निशाना, लेकिन फिर उसकी शिद्दत में इजाफा होगा और फिर बहुत ज़्यादा हद तक इन हमलों में एस्केलेशन सामने आएगी। तो ये एक वाज़े बयान और एक वाज़े धमकी है जो इस वक्त चेयरमैन ऑफ डिफेंस कमेटी रशिया की सामने आ रही है। अब इसके साथ साथ ईरानी सदर ने प्यूटन से रब्ता किया है और एक बयान, एक मुत्तफ़िक़ा बयान जो जारी हुआ है, We demand actions by the international community to punish the planners and perpetrators of this incident. अब ये बिल्कुल वाज़े बयान है दोनों ममालिक के सरबराहान का, एक जानिब इब्राहिम रईसी और दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन, के दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि एक जानिब इस हमले की जो है वो मजम्मत की जाए और दूसरी जानिब इस हमले में मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इसकी जो है ये इनकरेज किया जा रहा है इसमें। अब इसके साथ साथ एक प्रेसिडेंट पुतिन का बयान सामने आ रहा है, द 4 people involved who killed people as they were trying to leave Russia towards Ukraine were arrested. अब इस हमले के अंदर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ और काबिल गौर रही वो ये रही कि इन तमाम हमला आवरों को ज़िंदा गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी हमला आवर थे जिनका टास्क ये था कि किसी दूसरे हमले के ऊपर उनको काम करना था, कोई दूसरा हमला कैरी करना था या अटैक रशिया पे करना था।
ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ پریزیڈنٹ پیوٹن کا بیان سامنے آ رہا ہے جس میں 4 لوگ ان کو گرفتار کیا ہے جو کہ رشین بارڈر کراس کر کر یوکرین کے بارڈر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کے بارڈر پہ گرفتار کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل سیکیورٹی سروس جو رشیا کا ایک سیکیورٹی ادارہ ہے، دوز انوالوڈ ان کراکس ٹیررسٹ اٹیک ور ان کانٹیکٹ ود دا پیپل آن دا یوکرینین سائڈ۔ اب بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس وقت، فیڈرل سیکیورٹی سروس رشیا کی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان حملوں میں جو دہشت گرد ملوث تھے، جنہوں نے یہ ایک جانب تو پہلے شدید فائرنگ کی اور اس کے بعد ہینڈ گرینیڈ کا استعمال کیا گیا اور اس فلور کو دھماکے سے اڑایا، یہ مسلسل یوکرینین سے رابطے میں تھے اور ان کا مسلسل رابطہ تھا۔ جب یہ حملے کر رہے تھے تو مسلسل جو ہے ان کا کانٹیکٹ یوکرین میں کسی بھی اینٹیٹی سے تھا موجود، اور وہاں سے یہ جو ہے براہ راست اس حملے کے احکامات لے رہے تھے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ واضح کر رہی ہیں اس جانب جو کہ اس وقت رشیا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں یوکرین براہ راست ملوث ہے، کچھ ایسے شواہد ملے ہیں۔ تو اب یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ان حملہ آوروں کا جو کانٹیکٹ تھا وہ مسلسل یوکرینین سائٹ سے تھا، یعنی وہاں پہ کسی شخص یا کسی اینٹیٹی سے یہ مسلسل رابطے میں تھے اور احکامات لیے جا رہے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے کہ آل اٹیکرز فاؤنڈ اینڈ اریسٹڈ۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ تمام حملہ آور زندہ تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سب کو پہلے ڈھونڈا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد چیئرمین آف انٹرنیشنل افیئرس کمیٹی اسٹیٹ آف دوما، یوکرینز فنگر پرنٹ از بیکمنگ کلیئرر ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن انٹو کراکس ٹیررسٹ اٹیک۔ اب جس طرح سے اس معاملے کی چھان بین شروع ہوئی ہے تو بہت سارے شواہد، وہاں کی جو انٹرنیشنل افیئرس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے شواہد اب ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یوکرین براہ راست ملوث تھا۔ قطع نظر اس چیز کے یہ کارروائی کس نے کی ہو، اب جو داعش کا نام آ رہا ہے، لیکن احکامات جو جاری کیے جا رہے تھے وہ یوکرین سے جاری کیے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش نے صرف ایک کرائے کے قاتل کا کام کیا، لیکن جو اصل محرکات جہاں نشاندہی کر رہے ہیں وہ نشاندہی یہی ہے کہ یوکرینینز کی جانب سے یہ حملہ کروایا گیا اور اس کی ساری فنڈنگ یوکرین کی جانب سے کی گئی۔ تو یہ چیزیں اس وقت واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور اس وقت جو رشین بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے کرایا گیا ہے۔ اب کریملن کا ایک بیان سامنے آیا ہے، فیڈرل سیکورٹی اریسٹ 11 پیپل انکلوڈنگ دا 4 who ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹڈ ان دا ٹیررسٹ اٹیک ان ماسکو۔ 11 افراد اب تک جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں رشین سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے، جس میں وہ 4 افراد بھی شامل ہیں جو کہ اس حملے میں براہ راست ملوث تھے اور جن کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جنہوں نے فائرنگ کی اور دھماکے کیے اس کراکس سٹی ہال میں جہاں پہ کنسرٹ جاری تھا۔ اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی ابتدائی اطلاعات تو یہ تھیں کہ اس سے پہلے حملے میں پہلے 15 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئیں، اس کے بعد یہ تعداد 40 تک پہنچ گئی اور اس کے بعد یہ تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ تو اب جس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ اس معاملے کو کافی گمبھیر بناتی جا رہی ہیں، اور جو اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، the number of victims whose bodies were found as the result of the terrorist attack in the Crocus City Hall complex has risen to 133 dead۔ 133 افراد کی باڈیز اب تک ریکور کی گئی ہیں، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پہلے تو فائرنگ کی گئی، اس کے بعد جب اس بلڈنگ پہ گرینیڈ حملہ کیا گیا تو اس کی چھت بھی جو ہے وہ تباہ ہو کر وہاں موجود لوگوں پہ گری تھی اور اس کے ملبے تلے بھی کافی سارے لوگ دب گئے تھے۔ اب ان کی باڈیز نکالنے کا جو سلسلہ جاری ہے، تو اب یہ کنفرم کر دیا گیا ہے رشین انویسٹیگیٹو کمیٹی کی جانب سے کہ اب تک 133 افراد اس حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور 133 افراد کے جسم یا ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں اب تک ریکور کی جا چکی ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ رشین انویسٹیگیٹو کمیٹی کا ہی ایک اور بیان ہے، سسپیکٹس آف کمیٹنگ دا ٹیررسٹ اٹیک ور اریسٹڈ ان برانسک پروونس نیئر دا بارڈر آف یوکرین۔ اب ان تمام افراد، ان تمام ٹیررسٹ کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ اس ماسکو کے کراکس سٹی ہال پہ حملہ کرنے کے فوراً بعد ان کو جو ہے وہاں سے انخلا کرنا تھا، ان کو بھاگنا تھا
اور اس جو نزدیک ترین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یوکرین بارڈر کراس کر کے یہ یوکرین میں داخل ہو جاتے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو رشین انٹیلیجنس نے دھر دبوچا اور یہ تمام کے تمام ٹیررسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سہولت کار تھے وہ بھی گرفتار کر لیے۔ تو اب تک جو تعداد سامنے آ رہی ہے 11 افراد ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا ہے رشین انٹیلیجنس ایجنسی نے یا اس کی رشین انویسٹیگیٹو کمیٹی نے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ خبریں غزہ کے منظر سے سامنے آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ میڈیا آفس جو غزہ ہے اس کی جانب سے ایک خبر، بڑی اندھوناک خبر شائع کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے: "The occupation prevents treatment for the patients in the Al-Shifa complex"۔ 3-4 دن سے یہ گھمسان کی لڑائی جاری ہے الشفا ہاسپٹل کے اطراف میں اور شفا ہاسپٹل کے اندر بھی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بہت سارے مریضوں کے علاج کو نہیں ہونے دیا جا رہا، آپریشنز نہیں کیے جا رہے، اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک ڈاکٹر کو شہید کیا ہے۔ جو ڈاکٹر کسی پیشنٹ کی سرجری کر رہا تھا اور اس نے اس ہاسپٹل کو خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ میں اس ہاسپٹل کو خالی نہیں کروں گا، میں جو اپنا کام کر رہا ہوں وہ کام کرتا رہوں گا، اس کے خار میں آ کے وہاں پر موجود غاصب صہیونی فوج نے اس پہ ڈائریکٹ حملہ کیا اور اس ڈاکٹر کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح کی اس وقت خبریں ہیں کہ ایک جانب تو لوگوں کے علاج معالجے سے روکا جا رہا ہے، دوسری بہت سارے میڈیکل اسٹاف اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو قید کر لیا ہے، یرغمال بنا لیا ہے فوج نے، اور مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے وہاں محصور لوگوں کو، وہاں جو اس وقت پیشنٹس موجود ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ اس وقت ایک بہت ہی گھنونا فعل ہے اسرائیل کا، اسرائیلی حکومت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کا، جو کہ اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ الاقصی مارٹر بریگیڈ کی ایک کارروائی ہے: "وی بامبڈ گیدرنگ آف انیمی سولجرز اینڈ دیئر ملٹری وہیکلز with mortar shells in the vicinity of Al-Shifa Hospital west of Gaza City"۔ یہ تمام کارروائیاں ایک جانب تو اسرائیلی فوج کی جاری ہیں، لیکن ریزسٹنس فائٹرز بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور مسلسل اسرائیلی فوج کو اس علاقے میں، جو کہ الشفا ہاسپٹل کا علاقہ ہے، ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اور ایک جو تازہ ترین حملہ ہے وہ ان اسرائیلی فوجیوں کی گاڑیوں پہ کیا گیا ہے، اور یہ مورٹر شیلز ان کے اوپر داغے گئے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو یہ ایک کارروائی ہے اس وقت جو الاقصی مارٹر بریگیڈ کی الشفا ہاسپٹل کے پاس سے سامنے آ رہی ہے۔ اب جو لبنان سے اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں: حزب اللہ وی ٹارگیٹڈ 2 آئرن ڈوم پلیٹ فارم ایٹ دا کفر بلم ایئر ڈیفنس سائٹ ود 2 مشنز اینڈ ہٹ دا ٹارگیٹس ایکوریٹلی۔ آئرن ڈوم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ کے 2 مشنز تھے جس میں ان 2 آئرن ڈوم پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ آئرن ڈوم پلیٹ فارم وہی ہے کہ جب باہر سے کوئی میزائل یا کوئی آبجیکٹ اسرائیلی فضا میں داخل ہوتا ہے تو یہ آئرن ڈوم اس کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے اپنے میزائل چھوڑتا ہے۔ تو اب ایسے سسٹم کو جو ہے، ایسے ایئر ڈیفنس سسٹم کو حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے، اور یہ کارروائی اسرائیل کے اندر گھس کے کی گئی ہے۔ یہ 2 آپریشن یا 2 مشنز تھے، جو کہ 2 ٹیمیں حزب اللہ کی داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے ان ایئر ڈوم پلیٹ فارمز کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کا نشانہ تیر بہدف رہا ہے، یعنی اس ایئر ڈوم سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وی ٹارگیٹڈ اے بلڈنگ ویئر انیمی سولجرز ور اسٹیشنڈ ان دا زراعت کالونی ود اپروپریٹ ویپنز۔ ایک اور کارروائی کی گئی ہے الزراعت کالونی کے علاقے میں، جہاں سولجر مقیم تھے، جہاں اسرائیلی فوجی قیام پذیر تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور مناسب ہتھیاروں کے ذریعے، یعنی پھر میزائلوں کا استعمال بھی کیا گیا، راکٹس کا استعمال بھی کیا گیا، اور اس طرح بڑے ہتھیاروں سے ان فوجوں کو نشانہ بنایا ہے، اور پھر خاطر خواہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا ہے اس علاقے میں۔ تو یہ تھا آج تک کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔